जो फ्रेंडली अपोजिशन है वो हमें नहीं चाहिए। सियासत जो होती है वो एतमाद पे होती है, उस एतमाद को अगर तोड़ा जाएगा तो फिर जवाबदेह आपको होना पड़ेगा। ठीक ही अपोजिशन है तो अदम एतमाद कल ही मूव करें और यूसुफ गिलानी साहब वो सीट जो उनको पीडीएम ने दी थी चेयरमैन सेनेट की उस पर बैठ सकते। वज़ीर-ए-आला कौन बनाएंगे? 5 एमपीए के साथ। मैं इस हाउस में इंशाल्लाह आई विल कैरी एवरीबडी विद मी, आई विल कैरी द ऑपोजिशन विद मी। गवर्नमेंट की तरफ से कभी बोलने में अगर मुश्किल भी होगी उनकी हम आवाज बनेंगे, हम उनकी तरफ से भी बोलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। पीडीएम ठुस हो गई है, पीवीडीएम टैं फिश हो गई है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों अपनी सियासत में हमागीर तब्दीली लेने जा रही हैं, जिसका सारा फायदा इमरान खान और उसकी हुकूमत को पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और नाजरीन, इन बयानात के साथ आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि पीडीएम के अंदर कितनी दरारें पड़ गई हैं। आज सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आजम नज़ीर तारड़ को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया, जिसके बाद आजम नज़ीर तारड़ ने अपने बयान में कहा कि 5 जमातों के 27 सेनेटर्स ने अलग अपोजिशन ग्रुप बना लिया है ताकि वो मुस्बत और तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा कर सके। सेनेट सेक्रेटेरिएट से दरख्वास्त की है कि इन 27 सेनेटर्स के लिए अलग नशिस्तें मुख्तस की जाएं। इन 27 सेनेटर्स का ताल्लुक पीडीएम की तमाम सियासी जमातों से है, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के। तो अब ये सवाल किया जा रहा है कि क्या अब नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ऑपोजिशन भी करेंगे और हुकूमत की आवाज भी बनेंगे। इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे देखती है? आने वाले दिनों में नून लीग और JUIF ऑपोजिशन का फाल किरदार अदा कर सकेंगे? इन्हीं सवालात के साथ हमने दावत दी है जनाब सैयद नवीद कमर साहब को। उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कॉमर्स के चेयरपर्सन हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन रह चुके हैं। और इधर मेरे साथ स्टूडियोज के अंदर अमजद अली खान न्याजी जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दफा के चेयरपर्सन है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। नवीद कमर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हाल ही में ये भी खबर आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक अलग चेंबर जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने दे दिया है, और एक जो बॉयकॉट पीडीएम ने ऐलान किया हुआ था स्पीकर कौमी असम्बली का, जिसके तहत आप इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटीज के अंदर भी हाजिर नहीं हो रहे थे, वो भी बॉयकॉट ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रहा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी का हिस्सा बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो फैक्ट्स पे कुछ जो है वो सही बात कर लें। बिलावल साहब को कोई अलग चैम्बर नहीं मिला। बिलावल साहब के पास एक चैम्बर है जो कि बड़े अरसे से इसमें वो बैठ रहे हैं और अब भी वो उसी चैम्बर में बैठेंगे। तो ये बात तो कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आई डोंट नो कहाँ से ये खबर आई है जी। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन की जमात है, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है। पीडीएम को क्रिएट करने में जो पहला जो इजलास हुआ था वो पीपल्स पार्टी की ही जो है बुलाने पे सब इकट्ठा हुए थे। तो ये कहना कि जी पीडीएम अलग है पीपल्स पार्टी अलग है, ये भी दुरुस्त सिचुएशन नहीं है। बाकी आया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जाना है नहीं जाना, ये सब मिलके फैसला करेंगे। इस पर अभी तक कोई फैसला ऐसा हुआ नहीं है। तो इस पे मुख्तलिफ आरा जरूर आ रही हैं और ये सब आरा जब इकट्ठे होंगी तो एक कोई कंसेंसस का फैसला होगा। सो आई डोंट थिंक कि प्रीमेच्योरली इसमें कह देना चाहिए कि हम जाएंगे या हम नहीं जाएंगे। बाकी और एक और करेक्शन भी कर दूं, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और वो अपोजिशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो ये बात कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट की भी बातें करूंगा इन द सेंस कि जो चीजें हुकूमत को कहनी चाहिए और वो नहीं कहती तो वो भी अपोजिशन ही कहती है। ये तो दोनों हाउसेस में ये हालात हो गए हैं क्योंकि हमारे पास वो माहौल नहीं रहा जब हुकूमत जो है वो सच बोले और सब चीजों को सामने
رکھے تو وہ اپوزیشن کو ہی کرنا پڑتا ہے. سو ان دیٹ سینس اٹ از ویری مچ کلیئر کہ گیلانی صاحب لیڈر اپوزیشن ہے اور پیپلز پارٹی اپوزیشن ہے, اور پیپلز پارٹی ٹھیک ہے جو جہاں تک آج کا جو پی ایم ایل این اور کچھ اور پارٹیز نے مل کے الگ سیٹوں میں بیٹھنے کی بات کی ہے, ہم کوشش کریں گے کہ یہ ڈیوائڈ جو ہے وہ ختم ہو. اور جو شو کاز نوٹس بھی دیا گیا ہے نوید قمر صاحب پی ڈی ایم کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو, اس کا جواب بھی شاید آپ کو اب دینا پڑے گا. منی صاحب پہلے تو آپ کا یہ سوال میں ایک جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ یو آر ازیومنگ کہ ایوری بڈی از پی ڈی ایم بٹ وی آر ناٹ پی ڈی ایم. پی ڈی ایم تو بنی تب ہے جب سب پارٹیز اکٹھے ہوئی ہیں نا, تو سم پارٹیز ان پی ڈی ایم ہیو ون ویو اور سم پارٹیز ان پی ڈی ایم ہیو انادر ویو. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک فلاں پارٹی پی ڈی ایم ہے اور فلاں نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ میں تو نہیں کہہ رہی, مگر شو کاز نوٹس تو پی ڈی ایم نے جاری کیا نا. جاوید عباسی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے نوید قمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی پی ڈی ایم میں ہو ایک پارٹی نہ ہو, اور ہم جو ہیں ازیوم نہ کریں کہ ہم پی ڈی ایم ہیں. جو آپ نے شو کاز نوٹس ان کو جاری کیا ہے وہ کن بنیاد کے اوپر جاری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلند صاحب. میں نوید قمر صاحب کی بات کی بالکل پوری تائید کرتا ہوں کہ ہم سارے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پر موجود ہیں. ہم مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, ہماری ہسٹری رہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے, لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ایک مشترکہ جو ہمارا ایجنڈا ہے اس پہ ہم سارے آج بھی ایگری ہیں. ہماری جماعتوں میں اوپینین کا اختلاف ہے, کچھ تھوڑا سا مسٹرسٹ بھی ہمارے درمیان آ گیا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر وہ مسٹرسٹ ختم ہوگا, پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بیٹھے گی اور ڈفرینسز آتے ہیں اوپینین میں. ایک ضروری نہیں کہ ایک ہی جماعت کی بات مانی جائے. ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صرف ہماری بات ہی مانی جائے, بلکہ ہم سب جماعتوں کو اسی لیے اکٹھے ہیں کہ ہم کامن ایجنڈے پر سارے ایگریمنٹ ہمارا ہوتا ہے اور اس پہ کوئی لے کو ہم آگے چلتے ہیں. کوئی بڑا ایسا ایشو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی جماعت پی ڈی ایم سے باہر نکل گئی ہے, پی ڈی ایم ختم ہو گیا ہے. کچھ اختلافات ضرور آئے ہیں اور اختلافات جماعتوں میں اوپینین میں رائے میں ضرور آتے ہیں. مگر دیکھیے سینٹ کے اندر جہاں بیٹھتے ہیں سینیٹر صاحب, وہاں پہ آپ نے جو گٹھ جوڑ بنایا ہے, نیا بلاک بنایا ہے, اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی تو نہیں ہے نا جی؟ نہیں بلاک نہیں, ہم سارے لوگ اپوزیشن کے ہیں, اپوزیشن کے سارے لوگ ایک ہی ساری دیر پہ بیٹھتے ہیں. ظاہر ہے میں نے کہا کہ اس وقت ہمارا اوپینین میں اختلافات ضرور ہے, ہمارے ایک دوسرے کی رائے کا میں اختلافات آئے ہیں, کچھ ایشو پہ بھی ہمارا اختلاف بھی ہے اور کچھ مسٹرسٹ بھی ہوا ہے, لیکن میں یقین کرتا ہوں کہ یہ آگے چل کر حل ہو جائے گا. یہ کئی مواقع ایسے پہلے بھی آئے ہیں کہ اختلافات آتے رہتے ہیں, اختلافات ہو جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی, اور جماعتوں کے اندر بھی بعض دفعہ رائے مختلف ہو سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جو کامن ایجنڈے پر اس حکومت کو ہٹانے میں مہنگائی کا جو طوفان کھڑا کیا ہوا تھا, جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جو لوگوں کے مسائل ہیں, اس سارے ایشوز پہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر انشاءاللہ ہم اکٹھے اور ہماری لیڈرشپ ان ڈفرینسز کو دور کریں گے. یعنی آپ پر امید ہے امجد علی نیازی صاحب. دیکھیے جو نوید قمر صاحب ہیں, جاوید عباسی صاحب جیسے جو لوگ ہیں, وہ اس اتحاد کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ کافی آبویس ہے جس طرح وہ بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات جو ہیں یہ وقتی طور پہ ہیں, مگر لانگ ٹرم میں یہ لوگ اکٹھے ہی کھڑے ہوں گے حکومت کے خلاف. تو پھر اس صورتحال کے اندر آپ جو کہتے ہیں اور پیشکش کرتے ہیں, وزیر اعظم خط لکھتے ہیں کہ جی آپ الیکٹرل ریفارم کمیٹی کو فعال کریں, کیسے کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم پریکٹیکلی تو میں نہیں گراؤنڈ پہ دیکھ رہا, لیکن ایک بات ہے کہ یہ آج سے نہیں, ایک عرصہ پہلے سے جب سی او ڈی انہوں نے سائن کیا تھا کہ میری باری تیری باری کا, اس وقت سے یہ اکٹھے ہیں. تمام وہ پارٹیز جو آج پی ڈی ایم کے نام کے ساتھ چل رہی تھی, آج سے نہیں وہ پہلے بھی ساتھ تھیں, اور یہ ہمیں اے پی ڈی ایم کا تو آپ بھی حصہ تھے اس زمانے میں. دیکھیں اس وقت کی شکل کچھ اور تھی, آج کی شکل کچھ اور ہے. وہ جدوجہد کچھ اور تھی, اب جدوجہد کچھ اور ہے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں. وہ دیکھیں ان کی جدوجہد جو تھی وہ این آر او کے لیے, ان کی جدوجہد اپنے کیسز سے اپنے آپ کو بچانا تھا. ان کی جدوجہد کوئی
پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کے اندر مسائل کے حل کے لیے نہیں تھی. جب بھی نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے اجلاس جب طلب کیے گئے تو ہمیشہ جوائنٹ وینچر میں بھی آیا تو پروڈکشن آرڈر ہی مانگے گئے کوئی نیشنل ایشوز. مگر نیازی صاحب این آر او کے بینیفیشری تو ایم کیو ایم بھی تھے جو آپ کے ساتھ آج بیٹھے ہیں. بالکل وہ پاکستان جو ایم کیو ایم کی جس بات کر رہے ہیں تو وہ اس کا جو لیڈر ہے ابھی آپ کے علم میں ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے نا جی. وہ یہ اب بالکل یہی لوگ ہیں، یہی چہرے ہیں. اس میں افراد سے تو نہیں، دیکھیں ان کو جو اس وقت لیڈ کرنے والا تھا وہ تو دہشت گرد ہے نا، وہ تو یہ تو نہیں ہے نا. وہ لوگ یہ تو آپ پاکستانی ہے نا، پاکستان کی اگر جو بات کرے گا یقیناً پاکستانی، ان کی حب الوطنی پہ تو آپ شبہ نہیں کر سکتے نا. آپ میں بتائیں کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جو کوئی نیب کو مطلوب ہیں یا ان پہ کوئی کیسز ہیں. وہ لوگ جس کے اوپر تھے وہ آلریڈی سفر بھی کر رہے ہیں اور اس نے پاکستان کے خلاف باتیں آج بھی کی ہیں، کل بھی کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو تو آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے نا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں جی یہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. آج اگر سینٹ کے اندر 2 اپوزیشن لیڈر ہیں، اب مجھے میڈیا کے اندر یہ بات آپ کی درست ہے کہ اب کس کو مانے گی، ایک ہے یا دوسرا ہے. لیکن ہم آج بھی ان کو کہیں گے کہ اگر آپ نے پاکستان کی اکانومی کے اوپر بات کرنی ہے، آئیں بات کریں. پاکستان کے اندر انتخابی اصلاحات لے کے آنی ہے، کریں. کیونکہ ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے رہیں گے، رول آف لا کی بات کرتے رہیں گے. ہم پاکستان کے اندر ریفارمز کی بات کرتے ہیں. انتخابی اصلاحات بہت ضروری ہیں، مگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ چور ہیں، انہوں نے ووٹ چوری کیے، تو انہی کے ساتھ آپ بات کریں گے. چڑیا اپنے پر تو نہیں کاٹتی. دیکھیں ہمیں مجبوری ہے، ہماری جو سچی بات ہے اس کی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ کے اندر ہو ہمیں 2/3 میجارٹی ہماری مجبوری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے اندر چاہے کتنا ہی بدترین مخالف کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو اگر پاکستان جہاں پہ پاکستان کی بہتری کی بات آ سکتی ہے آپ کو کرنی چاہیے. کیونکہ اس میں دیکھیں چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، اس لیے کہ آپ نے پاکستان کے جو بھی ادارے ہیں ان کو آگے لے کے جانا ہے. ابھی دیکھیں سینٹ کے اندر الیکشن ہوئے، ہم الیکشن سے پہلے کیا کچھ کوششیں نہیں کرتے رہے، اس لیے کہ آج جو مسائل ان کو فیس کرنے پڑے، ہمیں کرنے پڑے، ان کا کم از کم یہ جو آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر جتنی اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت معتبر ادارہ ہے، اس پہ اوپر کوشچن نہیں آنے چاہیے تھے. کیوں آئے؟ ان کی وجہ سے. اچھا اس کے اوپر میں جاؤں گی کہ نوید قمر صاحب سے پوچھوں، چونکہ دیکھ تالی جو ہے وہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے. نوید قمر صاحب سے ہم بات کریں گے. ناظرین پہلے وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نوید قمر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. سوال یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ایک طریقے سے دراریں پڑی ہیں پی ڈی ایم کے اندر، دے ور اوائڈیبل آلسو. آپ بھی جو اجلاس ہوتے رہے ان کا حصہ رہے. اب یہ جو لیڈر آف اپوزیشن کا مسئلہ تھا، کیا پی ڈی ایم کے اندر یہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ جی اگر ہم چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہار جاتے ہیں تو اس صورتحال میں پھر پلان بی کیا ہوگا؟ سیاستدان تو کہتے ہیں کہ ہر قسم کا جو ہے نا آپشن اس کو دیکھ کے آگے چلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کہیں مس کمیونیکیشن ضرور ہوئی ہے. ایک تو ہمارے حساب سے یہ فیصلہ پرائر ٹو دا چیئرمین سینٹ الیکشن ہونا نہیں تھا. بہرحال کہیں یہ ڈسکشن ہوا ایک اور کمیٹی میں جہاں ڈپٹی چیئرمین کا فیصلہ ہونا تھا بٹوین JUI اور جو بلوچ پارٹیز تھیں ان کے بیچ میں. بہرصورت ایک سچویشن ایسی پیدا ہوئی جو کہ اوائڈیبل ہو سکتا ہے کہ تھی. لیکن پیپلز پارٹی کا کلیم ایز دا لارجسٹ پارٹی ان دا سینٹ اپوزیشن یہی رہا کہ یہ ہمیں ملنی چاہیے، کیونکہ ایک تو خیر چیئرمین بھی نہیں بنا اور اس میں تو جو مینیپولیشن ہوئی وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 7 ووٹ جو ہیں وہ خارج کر دیے گئے. لیکن اس کے بعد جو سچویشن تھی پیپلز پارٹی نے اپنا کلیم ڈالا. ظاہر ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے کہ پوزیشنز وہ سیکیور کر لے اور اس حساب سے پیپلز پارٹی نے ایک پوزیشن سیکیور کی. لیکن میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بینگ پارٹ آف PDM یہ ساری چیزیں PDM کے پلیٹ فارم پہ ڈسکس ہو سکتی ہیں اور ریزالو بھی ہو سکتی ہیں.
اچھا، مگر آپ نے کہا کہ یہ ریزالو ہو سکتی ہے. اس وقت جو بیانات آ رہے ہیں نوید قمر صاحب، آپ کو ہم نے کچھ سنائے بھی، اور وہ ٹاپ لیڈرشپ سے آ رہے ہیں. جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، ظاہر ہے ہم جلتی پہ تیل نہیں ڈال رہے، وہ تو آپ کی اپنی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ جلتی پہ تیل ڈال رہی ہے. جاوید عباسی صاحب، ایک سٹیٹمنٹ تو نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی دی. انہوں نے کہا کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، ہم نے کوئی ڈیل کر دی ہے، تو پھر آپ نے کس ڈیل کے تحت پنجاب کے اندر جو ہے ان اپوزڈ اپنے سینیٹرز جتوا لیے؟ وہاں پہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ کاف، جن کے پاس صرف 10 MPs تھے، ان کے ساتھ آپ نے مل کے ایک سینیٹر بنا لیا. پھر لڑکانہ کے اندر آپ نے جو ہے PTI کے ساتھ JUIF نے کوئی سمجھوتا کر لیا ایک سیٹ کے اوپر. تو یہ تو ڈیل الیکشنز میں تو آپ نے بھی کی ہے. دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، ہم اور وہ PDM میں اکٹھے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم سب کا ویو ہر چیز کے بارے میں ایک ہو. ہمارے کچھ کامن ایجنڈا ہے جس کے بارے میں گنا چکا ہوں کہ اس حکومت کے خلاف ہم ایک آئے تھے کہ اس ایجنڈے پر منیمم ایجنڈا تھا جس پر تھا، یا اس پہ ہم ایگری ہوں گے اس حکومت کے خلاف، اور ان پالیسیوں کی وجہ سے خلاف ہوں گے. باقی ہماری لیڈرشپ، ہمارے لوگ وہ اپنی رائے میں، ایک سوال آپ پوچھتی ہیں، بعض دفعہ میں جواب دینے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر اس میں ایک کنفیوژن ضرور آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مس ٹیسٹ بھی آیا ہے جو نہیں آنا چاہیے تھا. یہ معاملات PDM کے پلیٹ فارم پر حل ہونے چاہیے تھے، اور وہاں جو بھی وہاں فیصلے ہوں ہم سب کو اس کو فیصلے ماننے بھی چاہیے. مگر جو دوریاں ہوئی ہیں سینیٹر عباسی صاحب، آپ پر امید ہیں کہ ان کو پر کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ پس پردہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اتنی دوریاں اب ہو گئی ہیں اور اتنے ڈفرنسز ہو گئے ہیں کہ اب اکٹھے چلنا اس صورتحال میں جو پہلے تھی اب وہ ناممکن ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جو اس سے زیادہ ہسٹری شاید پڑھتے نہیں ہیں، وہ چند بیانوں میں. ہمارا اور پیپل پارٹی کا بہت شدید اختلافات بھی رہے ہیں، بہت زیادہ ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے رہے، اور پھر پاکستان بچانے کی کوئی تاریخ آئے، کوئی پاکستان کو بہتر لے جانے میں، کوئی جمہوری کو آگے لے کے جانے کے معاملات ہو جائیں، اس ملک کے جو اسٹیٹ اور ریاست کے مسائل پہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو ہم اکٹھے ہوئے. یعنی لانگ مارچ ہوگا. یہ ہماری PDM کی پلیٹ فارم پر انشاءاللہ بیٹھ کر ریزالو ہو جائیں گے. یہ کوئی بڑے ایشو نہیں ہے، اس سے اوپینین کا اختلاف ہے، اور جماعتوں کے اندر اوپینین کا اختلافات ہوتا رہتا ہے. آج کل آزاد میڈیا ہے، خبریں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، مارکیٹ میں خبریں ہوتی ہیں، ہر چیز آگے بڑھ جاتی ہے. میں بہت امید ہوں کہ انشاءاللہ PDM کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نیازی صاحب، یہ تو پر امید ہے. مجھے یہ بتائیے کہ لانگ مارچ کا خدشہ آج بھی ہے، آج بھی اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ لانگ مارچ کب ہوگا کب نہیں ہوگا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ANP آپ کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں چلنے کو تیار ہے؟ کچھ تو آپ کے بھی رابطے ہوتے ہیں، روابط ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ اپنے شوکاز کا مسئلہ حل کر لینا، پھر لانگ مارچ بھی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ویلکم، آئیں، لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں. چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ یہ پاکستان کے اداروں کی بحالی کی بات کرتے، یہ پاکستان کی بات کرتے، لیکن یہ اپنے مفاد کی ہی بات کرنا چاہتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں ہم نے لنڈن نہیں جاتا، کبھی ان کے پلیٹلیٹس جو ہے نا اوپر نیچے ہوتے ہیں. جو دوائی لینے گیا تھا لنڈن میں، وہ واپس ابھی تک اس کو دوائی وہ ملی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کون سی ہاسپٹل ہے جس کو وہ. مگر آپ کے بھی تیروں کا رخ نون کی طرف ہے، پیپلز پارٹی کی طرف نہیں ہے. پیپلز پارٹی خود اپنی چیزیں جو ہے سفر کر رہی ہے، نیب کے اندر وہ اپنے آپ کو بھگت رہی ہے، ساری چیزیں سامنے ہیں. ہمارا تو ہم تو دونوں کے لیے ہمارا ایک ہی سٹانس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مکمکا کی پارٹیاں ہیں، ان کی جو پرانی سیاست ہے وہی سیاست یہ دونوں لے کے چل رہی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو پاکستان کے اداروں کی بحالی چاہتی ہیں، ہم پاکستان کے اندر پاکستان کو اکانومی چاہتے ہیں. یہ تو ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو آپ کا پھر نرم گوشہ نہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے، نہ آپ کا ہونا بھی نہیں چاہیے ہمارا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. نوید قمر صاحب، دیکھیے کچھ آپ نے ٹارگٹس جو تھے وہ سامنے رکھے تھے، PDM کے کچھ ٹارگٹس تھے جہاں پہ آپ نے بات کی کہ جی ہم لیڈر جو سینٹ میں لیڈر ہیں ان کے اوپر ہم کریں گے، پھر جو لیڈر ہیں اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے وہ ایک ہمارا ٹارگٹ ہوگا، پنجاب کی حکومت ٹارگٹ ہوگی، بلوچستان کی حکومت ٹارگٹ ہوگی. اب بات کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی حکومت کی، تو پنجاب میں تو آپ کی 7 نشستیں ہیں، اس سے آپ کیسے تبدیلی لائیں گے پنجاب میں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے بھائی
امجد نیازی کو کہتا ہوں کہ اگر ہم آپ سے موسم کا حال بھی پوچھیں گے تو آپ جواب یہی دیں گے کہ NRO نہیں ملے گا. مطلب یہ کیا کوئی پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ہر چیز کا جواب ان کے پاس یہ ایک ہی آتا ہے. تو گاڈ سے کچھ تو اپنا جو ہے نیریٹو کچھ بہتر کریں. لوگ پوچھتے ہیں آٹا چینی کی قیمت، یہ NRO کی بات کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی ملک کے حالات اس طرح سے کیوں ہو رہے ہیں، IMF کیوں ہمارے گردن پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ 5.5 روپے اور بجلی کی مہنگی کر دو، گیس دگنا کر دو. تو اس کا جواب یہی آتا ہے کہ جی ہم NRO نہیں دیں گے. خدا کا واسطہ ہے، اب ہم جہاں جو ایشوز ریز ہوتے ہیں اس کا جواب دیا کریں، نہ کہ یہ وہی ایک 3 سال سے تقریر چل رہی ہے جو کہ آج بھی قائم ہے. ایز فار ایز دیٹ از ایشوز کنسرن. باقی جو آپ نے سوال کیا، بات سمپل ہے کہ آل آف دوز آر آپشنز. جب اپوزیشن ہوتی ہے تو اس کے پاس سارے آپشنز ہوتے ہیں. لانگ مارچ بھی ایک آپشن ہے، ریزگنیشنز بھی ایک آپشن تھا، حالانکہ ہمارے حساب سے وہ بالکل ہی آخری آپشن ہونا چاہیے. اور ود ان پارلیمنٹ، چاہے وہ نو کانفیڈنس ہو پروونشل اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، بلوچستان اسمبلی میں، اسپیکر کا، پرائم منسٹر کا، چیف منسٹر کا، دیز آر آل آپشنز. اور واٹ ایور از ڈویبل ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی اکیلے جا کے پنجاب میں نو کانفیڈنس کرے گی. پیپلز پارٹی کر ہی نہیں سکتی نا، نمبر گیم ہوتی ہے نو کانفیڈنس کی. تو نمبرز تو PMLN کے پاس ہیں. تو لیکن جب ہم جوائنٹ پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہیں تو ہم سارے نمبرز کے اکٹھے بات کرتے ہیں نا. مگر دیکھیے قطع کلامی معاف نوید قمر صاحب، آپ ایک جانبداری کا الزام تو لگا رہے ہیں نا PDM کے صدر مولانا فضل الرحمان کے اوپر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات خراب ہوئے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو بچا سکتے تھے؟ مانے کہ PDM کے اندر وہ ایک رول ادا کر سکتے تھے، گلو کا شاید نہ کر پائے. نہیں، اب میں کسی ایک انڈیویجول کو بلیم نہیں کروں گا. میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا ہمیں اپنی ایشوز سے اوپر بڑھ کے بات کو دیکھنا چاہیے، اور ابھی بھی دیکھنا چاہیے. میں صرف ماضی کا تبصرہ نہیں کر رہا، میں فیوچر کی بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں تو دوبارہ سے ہمیں بیٹھ کے ان سارے ایشوز کو ون بائی ون. ہاں یہ ضرور ہے کہ ریزگنیشن والے ایشوز پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں اگری کرتی کہ اس وقت اس ماحول میں ریزائن کر کے گھر چلے جانا چاہیے، اور اس کے بعد آگے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو اور پیپلز پارٹی کے ظاہر اسٹیکس بھی ہائر ہیں، پوری گورنمنٹ ہے ہماری، اس سارے کو گھر بھیجنے کے لیے کچھ آگے بھی تو ریزلٹ نظر آنا چاہیے نا، ناٹ جسٹ فار دا سیک آف ڈوئنگ اٹ. تو وہ تو ایک الگ اور واضح ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہے، لیکن باقی کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے جو کہ ریزالوبل نہ ہو اور بیٹھ کے کر سکتے ہیں. لانگ مارچ کی بھی اگر پلاننگ کرنی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ سارے کس پارٹی نے کیا کیا کرنا ہوگا، کدھر کرنا ہوگا، یہ ساری تیاری کرنی ہوگی نا. یہ تو نہیں کہہ دینا کہ پہلے ریزائن کر کے اور پھر سوچیں گے کہ لانگ مارچ کیسے کرنا ہے. مگر اگر میں غلط نہیں ہوں جاوید عباسی صاحب، تو یہ PDM نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لانگ مارچ جو ہے اس کو منسلک کر دیا تھا استعفوں سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے استعفیٰ نہیں دینا. یہ کم از کم آپ کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استعفوں پہ تو پیپلز پارٹی نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں دینے استعفے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ پولیٹیکلی ایک سینسیبل ڈیسیجن ہے. تو پھر لانگ مارچ یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ ہمارا اور کچھ جماعتوں کا یہ اوپینین تھا اور شاید آج ہے بھی کہ لانگ مارچ زیادہ مؤثر تبھی ہوگا جب ہمیں ان اسمبلیوں کے بارے میں جو ہماری رائے ہے کہ یہ جھالی ہے، اس سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے، ریزائن کرنا چاہیے. اور پیپل پارٹی نے شروع دن سے اپنے ایک موقف رکھا ہے، جو یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ انہوں نے موقف کو تبدیل کیا. ان کا شروع دن سے ایک موقف ضرور چلا آ رہا ہے کہ یہ ریزائن دینے کا ٹائم جو ہے انہوں نے کبھی بھی نہیں رکھا. انہوں نے کہا کہ شاید یہ آخری آپشن ہو، اس سے پہلے باقی جتنی بھی ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں وہ ایگزاسٹ ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ ہمارے اور ان کے اوپینین میں ڈفرینس ضرور رہا ہے، اب بھی موجود ہے. مسئلہ یہاں روکا تھا کہ لانگ مارچ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو معاملہ PDM نے ان کے سامنے رکھا تھا کہ ریزگنیشن جو ہے ریزائن کرنا چاہیے، بلاگ میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی CC جو میٹنگ بلائیں گے، اپنی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ اس میں رکھیں گے اور اس کے بعد ڈسکشن کریں گے. کیونکہ ان کا خیال تھا، جو ٹھیک خیال تھا، کہ یہ ہماری
سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پہلے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے فوری ریزگنیشن نہیں کرنے، تو اب یہ معاملہ دوبارہ وہاں ان کے پاس لے جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی کمیٹی کی میٹنگ جب بھی انہوں نے کریں گے اس میں لے جائیں گے، وہاں ڈسکشن ہوگی. اس کے بعد وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر واپس آ کر یہ معاملہ ڈسکس ہوگا. یعنی جاوید عباسی صاحب، سینیٹر صاحب، آپ ابھی تک پر امید ہیں، بیانات تو آپ کے سامنے ہیں، مگر دیکھیے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لانگ مارچ ہے وہ اب 6 مہینے تک اور ہو نہیں سکتی. یہ پوچھیں گے امجد علی خان نیازی صاحب سے کہ کیوں نہیں ہو سکتی، مگر ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امجد صاحب، بریک سے پہلے جس طرح کہ میں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں کوئی خدشہ نہیں گورنمنٹ کو کہ 6 ماہ تک لانگ مارچ نہیں ہوگی، مگر جس طرح کہ نوید قمر صاحب، سینیٹر عباسی صاحب کہہ رہے ہیں اگر قیمتیں اس طرح بڑھتی چلی جائیں تو پھر لانگ مارچ ہو بھی سکتا ہے. سر، لانگ مارچ انہوں نے کر کے دیکھ لیا. الیکشن کمیشن کے سامنے اگر آپ کو یاد ہوگا ان کے پاس کتنے لوگ تھے، انہوں نے پورا زور لگایا. یہ آپ کا پہلے جو آپ نے کہا کہ لانگ مارچ جو ہے یہ اپنی طاقت بھی دیکھ چکے ہیں. لاہور میں جو ان کا گڑھ تھا نون لیگ کا، جس کی ذمہ داری نون لیگ کے پاس تھی، اور وہ بھی بری طرح فیل ہوا. دیکھیں لوگ ہمیشہ نکلتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ کس کے لیے نکلتے ہیں؟ لوگ ملک کے لیے نکلتے ہیں، لوگ مسائل کے حل کے لیے نکلتے ہیں. لیکن ملک جو ہے، جو لوگ ہیں نا، ذاتی مفاد کے لیے نہیں نکلتے. جہاں پہ انہوں نے کرپشن جو چھپانا چاہتے ہیں نا، دولت بچانا چاہتے ہیں، کھال بچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے لوگ نہیں نکلیں گے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ لوگ مشکل میں آئے کیوں، یہ سوال ٹھیک ہے آپ کا. دیکھیں جب ملک کی اکانومی سب سے پہلے جب کہتے ہیں جی کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے ملک کو کس حالت میں جا کے چھوڑا تھا. ملک کی تو ہر حکومت کہتی ہے جی آ کے کہ جی کافرز خالی ہے، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. ہر حکومت آئی ایم ایف کے پاس، ڈالر آپ کے پاس نہیں تھے. آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کہاں پہ کھڑی تھی؟ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ کتنا تھا؟ آپ کا جو کیوں آیا؟ آپ کی بجلی کے جو مہنگے معاہدات کیے وہ کس نے کیے؟ دوسری طرف اپنا یہ جو ایل این جی کے جو ٹھیکے ہوئے تھے وہ کیسے ہوئے تھے؟ یہ سارے چیزیں ملک کو ایک دن میں نہیں. آپ نے بڑے ڈیمز کیوں نہیں بنائے؟ آپ نے اس کے لیے واٹر سٹوریج بھی چاہیے تھا. آپ یعنی کہ آپ کے پاس اتنے مشکلات تھے کہ حالات یہی ہونے تھے چاہے کوئی بھی آتا. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، یہ آپ کی ریالٹیز ہیں. اس گلے سڑے نظام سے آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دیکھیں آج پاکستان میں ہمیں آپ کہتے ہیں کہ آج آپ کے اخراجات، آج آپ کی آمدن آج زیادہ ہے، اخراجات آپ کے کم ہیں. لیکن آپ کو مار کون سی چیز رہی؟ آپ کے لونز آپ کو مار دے رہے ہیں. آپ کی بات آ گئی، وہ چیزیں آپ کی بات آ گئی. مجھے اجازت دیجیے نوید قمر صاحب، آپ تو اس سبجیکٹ کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج ہمارے اخراجات کم ہیں اور پہلے زیادہ تھے. کم از کم یہ تو فرق پڑا ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو روپیہ ہے وہ تھوڑا سا سٹیبلائز تو ہوا ہے. روپیہ اب ٹیمپرریلی سٹیبلائز ہونا سا کوئی فرق نہیں. وہ بھی 100 جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا وہ دیکھ لیں، اور آج کہاں کھڑا ہے وہ بھی دیکھ لیں. سو یہ کرنسی مارکیٹس کی فلکچویشن سے اگر خوش ہوتے ہیں تو بھلے خوش ہوتے رہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا کیا افیکٹ آیا ہے لوگوں کے جو پرچیزنگ پاور پہ، وہ ہمیں بتا دیں کہ بھائی اگر قیمتیں کم ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی، آپ آئل جو امپورٹ کرتے ہیں وہ روپے میں تھوڑا سا کم اگر ہوا ہے تو آپ کا یہاں پہ کیوں نہیں، پمپ پہ اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا بجلی کی قیمتوں میں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ گیس کی قیمتوں میں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو الٹا آپ اور بڑھائے جا رہے ہیں. مگر نوید قمر صاحب سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم اس کے بارے میں کرے گی کیا؟ آپ نے لانگ مارچ کی بات تو کی، ابھی کرونا وبا جو ہے اپنے عروج پہ ہے، پھر رمضان بھی آئے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اور 6 مہینے لانگ مارچ تو نہیں ہو سکتا کم از کم؟ دیکھیں 6 مہینے یا 4 مہینے یا بات ساری یہ کہ سارے فیکٹرز کو سامنے رکھ کے پھر ہی کوئی فیصلہ کیے جاتا ہے نا. چاہے وہ جلسہ کرنا ہو، چاہے وہ جلوس نکالنا ہو یا لانگ مارچ کرنا ہو، تو سارے فیکٹرز کو سامنے رکھنا ہوگا. ہم نے اپنے جو ہے وہ برسی جو ہر سال ہوتی ہے وہ بھی اس دفعہ ہم نے موخر اسی لیے کی کہ ہم لوگوں کو اور کووڈ سے نہیں، تو یہ باتیں تو ہیں نا پریکٹیکلی ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اکانومی سڈنلی ٹھیک ہو گئی. اب سوال یہ کہ اکانومی تو دن بدن اور خراب
ہوتی جا رہی ہے. آپ کسی آدمی کو ایسے رینڈملی روک کے بازار میں پوچھ لیں کہ بھائی کیا حالات بہتر ہوئے ہیں؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فوڈ انفلیشن بڑی ہے. جاوید عباسی صاحب، ایک سوال ضرور کرنا بنتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوال کرتی ہے، میں نہیں کری، وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر اگر ہم پیشکش کرتے ہیں حمزہ شہباز صاحب کو کہ جی وہ چیف منسٹر بن جائیں، ان کو بھی ایک آپشن دینا جائے، تو پھر اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آتا پاکستان مسلم لیگ نون سے. اس کی کیا وجہ؟ میں آپ کے سوال کے جواب پہ آ رہا ہوں. اگر نیازی صاحب کی خوشی کے لیے کہ اگر ان کی اکانومی اتنی اچھی ہوتی تو پہلے انہوں نے اسد عمر کو ہٹایا، پھر اس آدمی کو لے کے آیا حفیظ شیخ صاحب کو، اور ساری دنیا میں عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ بیسٹ اکانومسٹ ہے اور بہت اکانومی ٹھیک کرے گا، اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کو ہٹایا. انہوں نے کہا کہ یہ مہنگائی روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں، یہ بہتری لانے میں، اکانومی کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہو گیا، اس لیے ہمیں ہٹایا. تو جب آپ اپنے وزیروں کو اس بنیاد پر ہٹائیں گے کہ وہ ملک میں ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئے تو قوم کو پتہ چل گیا کہ آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر کی سیٹ کے اوپر حمزہ شہباز کو لائیے، آپ پنجاب کے اندر چینج کا جو آغاز ہے، وہ تبدیلی کا، وہ وہاں سے شروع کریں. یہ ٹھیک بات ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کافی عرصے سے ان چیزوں کے بارے میں رہا ہے کہ ہمیں پنجاب میں بھی ووٹ آف کانفیڈنس لانے چاہیے، اسپیکر کے خلاف لانے چاہیے، پرائم منسٹر کے خلاف لانے چاہیے، اور اپنے لوگ بنانے چاہیے. اس پہ ڈسکشن ضرور ہے، مختلف پارٹیز کی رائے مختلف ہے. ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس میں کامیاب ہو جائے، لیکن ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. تو یہ چونکہ فگرز پورے کرنے ہوتے ہیں، یہ بڑا سوچ سمجھ کے اقدام اٹھانا پڑتا ہے. اس لیے اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے، اور ڈسکشن آنے والے دنوں میں ضرور ہوگی. لیکن بہرحال فیصلہ جب بھی کبھی ہوگا وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہوگا کہ ہمیں کس وقت یہ آپشن جو ہے اسے اویل کرنا چاہیے. سینیٹر عباسی صاحب، جناب امجد خان صاحب، ایک آخری بات، جب اس ملک کا جو فائنانس منسٹر ہی دوائی لینے کے بہانے ملک سے باہر بھاگ جائے تو وہ خود سوچے کہ وہ اکانومی کیسی ہمیں چھوڑ کے گئے، تو اس کا سوال بھی مگر کم از کم نوید قمر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جو دونوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اہم لیڈر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اختلافات ابھر کے سامنے آئے ہیں وہ آنے والے دنوں کے اندر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پر ہوں گے، ان کا حل نکلے گا. کم از کم یہ پر امید ہے. مگر جو سٹیٹمنٹس ہیں ناظرین وہ آپ کے سامنے ہیں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.